आफ्टर द 30 years वॉर पहली दफा चर्च को सेपरेट किया गया स्टेट अफेयर्स से। सैयद अहमद खान ने बहुत कोशिश की कि लोगों को समझाएं कि हर चीज को मजहब के साथ अगर आप जोड़ देंगे तो फिर आप उसको बदल नहीं सकेंगे, दुनिया के साथ चल नहीं सकेंगे। ये जो रोशन ख्याली का जो आइडिया है ये लिबरलिज्म नहीं है। ये जो ऑपोजिशन है रोशन ख्याली की हमारे कंजर्वेटिव वालों में, इट्स बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन विद वेस्टर्नाइजेशन। जिन लोगों ने लिखा था रोशन ख्याली के बारे में और मेरी किताब में है, उसके लिए मॉडल रोशन ख्याली का रसूल पाक थे। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो द व्यू के रिलीजन का ऑपोजिट लादीनियत है इज इनकरेक्ट। एगालिटेरियनिज्म इस्लाम का सबसे बड़ा मैसेज है, उसको हम भूल भुला गए। जो हम सबको काफर ठहरा देते हैं, वाजिबुल कत्ल आराम से कह सकते हैं किसी को भी, वो सारा कुछ इज इट अगेन सियासी? बिकॉज फॉर मी इट हैज मोर टू डू विद रिलीजन एंड आइडियोलॉजी। जिसको आप मजहब कहते हैं उसके बारे में जरा सोचना चाहिए। क्या आम खाना मजहबी इशू है? नॉट एट ऑल, कभी हो भी नहीं सकता, लेकिन डर लगता है। हर चीज दुनिया में मजहबी नहीं है, मगर हमने उसको जोड़ दिया। आप देखिए हमारी खवातीन भी जो हैं जब जाती हैं कुरानिक क्लासेस लेने तो यही पूछती हैं कि हम नेल पॉलिश लगा सकते हैं। ये पॉइंट है कि ये बातें तो नहीं है, और बड़ी बातें हैं इस्लाम के अंदर। ये नहीं कहना कि मैं ठीक हूँ आप गलत हैं और अगर आप नहीं है तो फिर आप काफिर हैं। तो ये तो कोई बात ना हुई ना, ये तो बिल्कुल ही गैर जमहूरी सोच है। क्या हम बदलना चाहते हैं? क्या ये लोगों को फायदा है इस तरह लड़ाई रहे? इसके बारे में आप खुद ही सोच लीजिए। आपने कोशिश करनी चाहिए। जिसने कोशिश की, मेरे जहन के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है जो कि इस टाइम जेल की सलाखों के पीछे 295 सी झेल रहे हैं। इतनी गुरूर के साथ मुझे पाकिस्तानी कहते हैं कि हम किताबें नहीं पढ़ते, हम सिर्फ कुरान पढ़ते हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ? ना माफ करे आप मैम, आपका वीजा लगा, मैं मेरा नहीं लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड हियर एट नार। टुडे वी आर जॉइंड बाय डॉक्टर आयशा जलाल। आई मीन डज नॉट अ नेम जिसकी वो डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी समझता हूँ कि हर वर्क ऑन साउथ एशिया, इस्लाम, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इट्स समथिंग दैट हैज़ शेप्ड द वे हाउ the youth of Pakistan sees Pakistan's past, present and looks towards the future. Ma'am, thank you so much for your time. शुक्रिया बहुत बहुत। And ma'am, post 9/11 Pakistan witnessed an altogether different roadmap. पाकिस्तान की तारीख बदल के रख दी 9/11 ने। Presently as we make this video, डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि उन्हें बगराम एयरबेस वापस चाहिए तालिबान से, बिकॉज वहाँ से चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तालिबान ने इन रिप्लाई कहा कि नॉट एन इंच, हम अपनी सरजमीन का एक इंच भी आपको वापस नहीं करेंगे। सो नाउ द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि इफ़ द US डज नॉट गेट होल्ड ऑफ बगराम एयरबेस नाउ, इट मेक्स देम लुक वीक एंड वल्नरेबल, बट डजंट दैट मीन कि वी आर हेडेड टुवर्ड्स अनदर वॉर? How do you analyze all this situation? जी, एक तो मतलब मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे हैं, एक अव्वल तो ये डिस्कशन हुई होगी इनके अपने इनर सर्कल्स में, तो ये बात पब्लिक तो करने की ज़रूरत नहीं थी। ये कहना कि हमने स्पाइंग करनी है इसलिए हमें ये वापस चाहिए, मतलब यानी कि ये एक चीज़ तो ये हमें बताती, जो हमें पता है कि वो ज़्यादा जो उनको कहा जाता है वही बात कर देते हैं। वो कुछ पढ़ते वढ़ते नहीं हैं, कुछ सोचते ख़ास नहीं हैं। तो मैं अभी रिसेंटली फ्लेचर में 11 सितंबर के लिए हमने एक पैनल किया हुआ था, उसने मुझे बुलाया हुआ था। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि क्या सीखा क्या है अमेरिका ने। तारीख से सीखना तो इनको बिल्कुल ही नहीं आता। तो अगर तो मतलब ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है, एक तो ये इंडिकेट करता है कि उनको कुछ समझ नहीं आई। अगर इतने साल गुजार के, डेकेड्स गुजार के अफगानिस्तान में और इतना पैसा खर्च करके उनको अभी तक समझ नहीं आई कि तालिबान चीज़ क्या है। तालिबान के साथ ऐसे मतलब वो कोई तरीका ही नहीं है कि वो मानेंगे। तो मेरे ख्याल में कि जहाँ तक जंग का सवाल है, अमेरिका का कोई एपेटाइट नहीं है इस जंग के लिए ना। यहाँ पर ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि मैं जंग बंद करना चाह रहा हूँ, और अभी तक तो फिलहाल एक भी नहीं बंद हुई। वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो 4 झड़प हुई थी उसको बंद करके बहुत खुश हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जंग हो सकती है, क्योंकि इस मुल्क में कोई यहाँ पे एपेटाइट नहीं है जंग, एक नई जंग छेड़ने की। बहुत यहाँ पे उसकी अपनी बेस जो मेगा बेस है वो भी नहीं चाहती कि जंग हो, बल्कि वो तो यूक्रेन का जो नई मामला जो अभी तक सोल्यूशन हुई उस पर भी नाराज़ हैं।
اور غازہ کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی یہاں پر مصیبت پڑی ہوئی ہے امریکہ میں. سو مجھے نہیں لگتا یہ انہوں نے اپنے خیالات انہوں نے مطلب کہہ دیے ہیں، مگر مطلب یہ اگین میرے لیے تو یہ جسٹ پرووز دیٹ کچھ سیکھا نہیں ہے اور کچھ سمجھ نہیں آئی ہے ان کو طالبان کے. ایسے ہی ہے بٹ وونٹ اٹ میک دا یو ایس لک ویری ویک اینڈ ولنریبل اسپیشلی کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ انہوں نے آج جس کنٹری کے لیے بھی اپنی سیکورٹی پرومس کی ہے دے فیل ٹو پرووائڈ دیٹ. ایگزامپل از آف قطر. وہ تو صرف وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے اسماعیل، کیونکہ یہ جو امریکہ کی ولنریبلٹی کی آپ بات کرتے ہیں وہ صرف اس پرٹیکولر ایشو کے طرف نہیں ہے، ہر طرف ہی ہے. آئی مین دنیا میں جو ڈکلائن آیا ہے ان کے انفلوئنس میں اسپیشلی مڈل ایسٹ میں وہ تو کافی زیادہ ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو نئے جو الائنس بلڈنگ ہو رہی ہے وہ سب انڈیکیٹو ہے کہ امریکہ کو اب ریلائبل پارٹنر فار لیس پاورفل پارٹنر دیکھنا لوگوں نے اب بند کر دیا. اگر پاور ہے بھی امریکہ کے پاس تو کوئی امید نہیں رکھ سکتا کوئی بھی ملک کہ وہ ان کے لیے استعمال کرے گا. آپ دیکھ لیں کہ اب یورپینز ابھی تک ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں امریکہ کو کیونکہ ان کو مدد ملتی ہے، مگر کیا یہ مدد کسی اور ملک کو بھی مل سکتی ہے؟ کیا پاکستان کو مل سکتی ہے یا سعودی عربیہ کو مل سکتی ہے؟ قطر کا تو حال ہم نے دیکھ ہی لیا. سو مطلب یہ صرف افغانستان ریلیٹڈ ایشو نہیں ہے. یہ جو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے دنیا میں یہ ایک اٹ سیلف امریکہ کی ریلیٹو ڈکلائن انفلوئنشل. میں نہیں کہتی کہ امریکہ کا پاور ڈکلائن ہو گیا، مگر چائنا ہیز ریزن، ادر کنٹریز ہیو ریزن. سو وہ ریلیٹو ہی ہوتا ہے، پاور کوئی ایبسولوٹ تو نہیں ہوتا، اٹس ان ریلیشن ٹو ادرس. سو اس لحاظ سے تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کا انفلوئنس کم ہو رہا ہے. Absolutely. Just in case کہ there is a misadventure because Trump can be Trump. Let's put it like that. Understandable ہے کہ foreign policy جو ہے US کی that's more or less dictated by the Israelis. تو ایک پوائنٹ تو اسٹیبلشڈ ہے، بٹ ہو سکتا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اینالسٹ آر آف دی اوپینین کہ ٹرمپ وانٹس کہ میں اپنی بھی کوئی سے رکھوں اینڈ ہینس پاکستان کو یوز کرنا یا سعودی پیکٹ کے پیچھے شاید کوئی سوچ رکھنا یا بگرام ایئر بیس کو واپس ہاتھ میں لینا ٹو کنٹین آل آف دیٹ. جسٹ ان کیس دیر از اے کانفلکٹ اگین ویئر ڈز دس لیو پاکستان ود، بیکاز پاکستان اگر چاہتے نہ چاہتے یو ایس کی سائڈ پہ دوبارہ سے جاتا ہے ان کیس آف اے کانفلکٹ تو وہ تو ہم ریپیٹ ہوگا آف 9/11 جہاں پہ ہم نے 70,000 سے زائد جانے دیں. ان کیس نہیں جاتے تو ہمارا جو اتنا پورس ویسٹرن بارڈر ہے وہاں کی جو ریزن ملیٹنسی ہے جو اسپل اوور ہے سارا وہ تو پھر اور زیادہ رائز کر جائے گا. تو ایک کوشچن مارک نہیں ہے اینڈ شوڈنٹ وی بی اے لٹل مور اسکیپٹیکل اباؤٹ اٹ رادر دین کہ ہوگا نہیں. I mean the point is that the Americans need to be a little bit more nuanced کہ کیا مانگ کیا رہے ہیں. I mean یہ brazeness جس طرح سے صدر نے brazenly بات کر دی ہے اس کا تو کچھ نہیں بنے گا. اور میرا نہیں خیال، جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو 30 سال کے بعد وہ نہیں کر سکے تو وہ اب کیا کر پائیں گے. I mean اتنے سال گزار کے اپنے بوٹس آن دا گراؤنڈ ڈال کے تو اس وقت تو کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے. I mean یہ اگر بات زیادہ گرم ہوتی ہے تو دیکھی جائے گی، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اب افغانستان کی طرف رخ کرنے کا کسی بھی امریکن کو ارادہ ہے، جو بھی پریزیڈنٹ کہہ لے. اور یہ بھی آپ سوچ لیجئے کہ اتنی اب ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے اور اگر یہ اسپائنگ بیس ہی بنانی ہے انہوں نے چائنا کے خلاف تو اور بڑی جگہیں ہیں جو ان کے لیے اتنی وہ ایکسپلوسو نہ ہوں. جس نیچرلی افغانستان کا تو ہسٹری ہے، طالبان کی ریزسٹنس ہے، ان کا ایک سٹینڈ ہے، تو یہ تو ناممکن ہے. تو اگر تو انہوں نے پیسے کی وجہ سے طالبان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لی وہ اور بات ہے، مگر میرا خیال ہے کہ امریکہ کے پاس اور بھی آپشنز ہوں گی چائنا پہ نظر رکھنے کی یا کسی کے اوپر بھی نظر رکھنے کی. جنگیں کرنے کی جنگیں کرنے سے تو کچھ نہیں ملے گا. Obviously, and it is very counter to what Donald Trump has preached over there. Isolationist policies لے کے میگا بیس اس لیے تو ناراض ہے. آپ دیکھ لیجئے کیا یہاں پر ہو رہا ہے. وہ اس کو ناراض ہیں اس سے کہ یہ کیوں نہیں ابھی تک ختم کیے اس نے جنگ غزہ میں، یہ یوکرین کی جنگ کیوں نہیں ختم ہوئی. اور اب جو کیونکہ بیک سلائڈنگ کر رہا ہے یوکرین میں، لوگ بہت ناراض ہیں یہاں پر. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم گلوبل پالیٹکس کی جب ہم ری الائنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ جہاں پہ یو ایس کا ایز دا لیڈر آف دا یونیپولر ورلڈ پاور میں ڈکلائن آیا ہے اینڈ دیر از دا رائز آف ادر نیشنز اسپیسیفکلی نیمنگ چائنا. ایٹ دا سیم ٹائم عرب لیگز اور یہ OIC کنٹریز دے آر ہیونگ اے ڈسکشن آف ہیونگ اے مسلم نیٹو. ایک تو یہ جو فریزنگ ہے
اسلامک نیٹو کے اعتبار سے ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ویسے ہی آل ٹوگیدر جب آپ اسٹریٹجک ڈسکورس کے اندر جاتے ہیں تو آپ کی ورڈنگ بڑی کیئرفل ہونی چاہیے, اینڈ اسلامک نیٹو شاید ورڈ ہی غلط ہے اٹ سیلف, بیکاز دیر از نو کرسچن. I mean, it's as problematic as the Islamic bomb idea in my view, کیونکہ یہ تو پاکستان کو بہت vulnerable کر دیتا ہے, ٹارگٹ بنا دیتا ہے, اور پاکستان کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. I mean, اسلامک نیٹو جہاں تک میں سمجھی ہوں ابھی تک تو کہیں نہیں گیا, اور جہاں تک پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے, ایک تو یہ مطلب اٹس ناٹ این ایگریشن پلان, اٹس اے ڈیفینسو پلان, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو کہ ریلیشنز جو رہے ہیں, جو رابطے رہے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ بہت ہی قریب ہیں. اور میں تو ہمیشہ کہتی تھی کہ ہمیں پوری طرح پکچر نہیں پتہ کہ کتنے قریب ہیں, ہمیں پتہ مطلب سیکرٹ رکھے گئے ہیں. اور ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ معاہدہ جو ہوا ہے اس کے جو جو اس کی اصلیت ہے وہ تو کبھی بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گی. یہ تو ہوتا ہے, یہ نیشنز کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اٹس ناٹ میڈ پبلک. So NATO, Islamic NATO, I'm skeptical. There may be some countries that want to come in. مگر مجھے اپنا خیال ہے کہ کافی چانسز تو یہ ہیں کہ اب ٹرکی بھی سوچ رہا ہے کہ وہ بھی کچھ پر کرے, تو میرے خیال میں کافی سارے الائنسز ہوں گی. کیا یہ ایک نیٹو بن سکتا ہے, کیا اس طرف ہم جا سکتے ہیں؟ مشکل ہے, کیونکہ امریکہ تو اس میں ضرور گڑبڑ کرے گا, وہ نہیں چاہے گا. مگر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے, امریکہ نے خاص شور نہیں مچایا اس کے بارے میں. کیوں نہیں مچایا؟ اسی لیے کیونکہ پاکستان نے اور سعودی عربیہ نے پہلے ان کو بتا دیا ہوگا, اور امریکہ کے لیے بھی یہ ایک مطلب اٹس ناٹ اے زیرو سم گیم. انفارچونیٹلی امریکہ نے جو چائنا کے ساتھ زیرو سم گیم بنائی ہوئی ہے, یہ ایک دماغی ایک حقیقت ہے. اس کو بھی پیچھے رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ مطلب there hasn't been a net decline in American power. Financially ہے, اتنا بڑا ڈیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ڈیٹ بھی کہاں سے آیا تھا؟ اسی وجہ سے تھا کہ چین اور countries like China and Japan were holding US dollars. مگر جو انہوں نے یہ جو sanctions and ٹیرفس کی obsession جو ہے امریکن پالیسی میکرز کو, وہ اس کی جو ریٹیلیشن کی وجہ سے یہ ڈی ڈالرائزیشن پروسیس شروع ہوا ہے. انہوں نے جب رشین ایسٹس کو فریز کیا ہے, دیٹ واز اے سگنل ٹو مینی کنٹریز. سو اس ریلیشن میں, کیونکہ ڈالر کا کہتے ہیں کوئی 12% سے زیادہ جب سے یہ آیا ہے پریزیڈنسی میں ڈکلائن ہوا ہے, وچ از کوائٹ اے لاٹ, اٹس کوائٹ ہیوج. سو آپ امیجن کریں کہ اب لوگ کیوں ڈالر رکھیں گے, اب وہ مطلب they are and that is the real decline. I mean, so it is not the decline in military power. امریکہ ابھی بھی probably military power, دنیا کو تباہ کرنے میں تو ان کو کوئی نہیں بیٹ کر سکتا, ان کو بہت آرام سے تباہ کر سکتے ہیں, مگر financial power ضرور کم ہوا ہے relative to China. So I wouldn't say کہ this is a net decline. امریکہ ہماری زندگیوں میں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاورفل نیشن رہے گا. پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ابھی الائنمنٹ نہیں ہوئی ان کی سوچ کی ریالٹیز کے ساتھ. اور وہ تو مطلب جو اس نے بگرام کے بارے میں بات کی ہے, وہ آئی تھنک اٹ ایگزمپلیفائز ناٹ بینگ ایبل ٹو گراسپ دا ریالٹی آن دا گراؤنڈ. اصلیت کیا ہے؟ Absolutely, and the reality on the ground is that China is set to overtake world. It has already overtaken Ismail in many ways. I mean, economically, in terms of GDP as well, set to become the world's largest economy. نہیں, مگر کل ہی میں سن رہی تھی اس کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو, جو کہہ رہا تھا کہ ہم AI میں بہت آگے ہیں, مگر اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ چین کہاں پہنچ گیا ادھر. سو آئی تھنک دیٹ دیر از این ایشو دیر. ابھی وہ ریکنسیلیشن نہیں ہوئی. کسی کو بیٹھ کے کسی سمجھدار بندے کو اور سمجھدار بندوں کو سوچنا, اس کو سمجھانا پڑے گا ان کو. امریکہ دیر از اے نیڈ فار اے مینٹل شفٹ ان امریکہ, جو ابھی نہیں آیا پالیسی لیول پر. ایبسلیوٹلی. اور ان باتوں کا کنکلوژن, چائنا کا تو ہم نے ذکر کیا, سیٹ ٹو بیکم ورلڈز لارجسٹ اکانومی بائی 2028 اور 2030. جہاں پہ اسلامک نیٹو یا مسلم نیٹو کی جب بات کی جاتی ہے, اس کے اندر بھی اٹس ہائیلی ان لائکلی اینڈ پاسبل اس لیے بھی نہیں لگتا. موراکو سے لے کے اگر ہم چلتے چلتے اینڈ پہ انڈونیشیا کی طرف بھی آ جائے تو اتنی زیادہ ڈفرینٹ لینڈسکیپس, کلچر, ہسٹوریکل بیگیجز ہیں کہ وہ ساروں کو الائن کرنا ایک پیج کے اوپر بہت مشکل ہو جائے گا.
साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज और जो आप you don't forget कि we don't want to make Pakistan more vulnerable. I mean, पाकिस्तान को अपनी बेहतरी के लिए सोचना पड़ेगा, ना कि किसी और की जंग लड़ने में। क्योंकि हमने इसका काफ़ी आगे ही हमने बहुत इसका हैवी प्राइस पे कर दी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं इसके बारे में ध्यान रखें तो अच्छा होगा। एब्सोल्युटली। और पाकिस्तान के बारे में अगर हमने सोचना है तो पॉलिसी मेकिंग तो चले एक एस्पेक्ट है, ये हम देख रहे हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग भी आप किस लिहाज से कर रहे हैं वो भी एक और एतबार है। हमारी तो अपनी पाकिस्तान की बात करें तो हमारे इंटरनल बैटल्स इतने ज़्यादा हैं कि हम उनसे ही नहीं अभी तक निकल सके। मतलब फॉर इंस्टेंस we are not sure as to what our history is and what our future is going to be like. तो ये जो एक आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस के अंदर क्लैश है, जिसके अंदर आपका एक लिबरल फ्रंट पे कंजर्वेटिव सोच के साथ क्लैश चल रहा है, जहाँ पे एक मुल्ला कल्चर भी है जो कि आपको मिलिटेंसी की रूट्स जिसके अंदर आपको नज़र आती हैं। सो देयर इज़ दैट ज़िया एज वेल जिसने आके फिर रोशन ख्याली मुशर्रफ के अंदर आई, टू एक्सट्रीम्स। सो पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट कि हम एक्सटर्नल फ्रंट्स पे तो शायद मिलिटरली तैयार हों लड़ाई लड़ने के लिए, वी हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, सो दैट्स देयर, बट इंटरनल बैटल्स जो हैं, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस जो हैं, उनका क्या करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आइडियोलॉजिकल बैटल्स कहाँ नहीं है। आपका जो दुश्मन मुल्क है हिंदुस्तान में, वहाँ जो आइडियोलॉजिकल बैटल चल रही है वो तो हमें अच्छी तरह पता है। अमेरिका के अंदर चल रही है, हर तरफ है। मगर लोगों ने आई मीन मुल्क बाकी मुल्कों ने तरीके बनाए हुए हैं कि इनको रिजॉल्व करने के लिए, अगर रिजॉल्व नहीं तो इनको साथ इकट्ठा चलने के लिए। इस मुल्क में तो ये एक किस्म की नुराकशी चलती रहती है, उसको आप आइडियोलॉजिकल लेवल दे दें। ये पावर की बात है, ये तो सियासी सियासी बात है। मैं तो समझती हूँ कि सोच इसमें कम है, ताकत और ताकत लेने की बात ज़्यादा है। सो पीपल कैन हैव, मतलब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो हो सकते हैं, मगर हमने सिस्टम्स नहीं बनाए जो चलते हैं, जहाँ पर ये बातें हो सकती हैं। पार्लियामेंट को आप, आई मीन आप पार्लियामेंट से बाहर बाहर बैठ के ये बातें करते हैं, ना कि पार्लियामेंट के अंदर आप जो डिसीजंस लेते हैं कहाँ लेते हैं। आई मीन अब ये जो मुआहदा भी हुआ है, ये पहले हो गया है मुआहदा, उसके बाद डिस्कशन होगी पार्लियामेंट में। तो यहाँ ये तो बातें नहीं होती हैं, मतलब मोस्ट कंट्रीज में ये बातें पहले होती हैं, उसके बाद मुआहदे होते हैं। सो मैं समझती हूँ कि ये वजूहात हैं, ना कि ये कि हमारे पास कोई ख़ास आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो कहीं और नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि अमेरिका में भी बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो मगर मगर मतलब वो किसी तरीके से वो मुल्क चल सकता है पूरी तरह, मगर हमने बट हम अभी हाउ भी। जी। हाउ इज माई क्वेश्चन, फिर यूथ इतनी ज्यादा कंफ्यूज क्यों है? मतलब इफ इट्स दैट इसीलिए इजी। क्योंकि आपने अपनी तारीख को इतनी अजीब पेचीदगियों में डाल दिया है, और उसकी मतलब 2 and 2 make 5, 2 and 2 don't make 4। सो व्हेन यू डू दैट, तो नेचुरली तो बच्चा जो है वो मतलब हैरान परेशान ही होता है। यहाँ मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ के बच्चे भी बड़े बड़े परेशान हैं आजकल, उनको समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। सो कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन तो है। मगर क्योंकि जिस तरह हम पढ़ाते हैं, जिस तरह हमारा जो प्रोपेगेंडा है, न्यूज़ प्रोपेगेंडा जैसे होता है, इसी वजह कन्फ्यूजन होती है। ताकि अगर अगर असलियत की बात की जाए तो मतलब कोई इतनी कन्फ्यूजन नहीं है। जो पाकिस्तान में जो मुसीबतें हैं बहुत से और मुल्कों में भी हैं, हम उधर से उनसे सीख सकते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ नहीं ले जाना चाहते। हम ये चाहते हैं, हमारे जो जो लोग हैं ताकतवर जो हमारे तबके हैं, वो चाहते हैं कि ये रहे, नूरा कुश्ती रहे, उनके लिए ये फ़ायदा मंद है। मैं तो यकीन करती हूँ कि मतलब ये कहना कि पाकिस्तान के इतने मसले हैं और हम इनको आइडियाज़ दें, हम लोगों ने बहुत, हम सबको पता है, हम सब मानते हैं कि पाकिस्तान की को करना क्या चाहिए, मगर कोई करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? इसलिए नहीं करना चाहता कि लोगों को फ़ायदे मिल रहे हैं इस केओस के अंदर। और ये इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए कि क्या क्या वजह है कि हम इस मुल्क को मैं मतलब ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मतलब 200 मिलियन लोगों की बेहतरी के लिए हम नहीं सोचते, हम वो जो 1,000 लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए सोचते हैं, क्योंकि वो फ़ायदा ले रहे हैं। तो ताकि मतलब अगर हमने चीज़ें इस मुल्क में ऐसी इंट्रोड्यूस कर दी जिसके सब में बेहतरी होगी, तो फिर ये 1,000 लोग क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? मून पे जाएंगे, मार्स पे जाएंगे? मैं तो कहती हूँ चले जाएं तो अच्छा है। Very rightly put. I liked how you quietly, explained the root cause The of the root cause problem. is in inequality, Ismail. The root cause are structures of inequality and perpetuate. And so मैंने इस मुल्क के बारे में बहुत सोचा है, सारी उम्र ही सोचती रही हूँ, और अब मुझे यकीन हो गया है
کہ ہم اس کی بہتری نہیں چاہتے، ایٹ لیسٹ دوز ہو آر ان پاور، بیکاز ان کے فائدہ ہے، ان کا فائدہ ہے کہ اگر یہ ملک، اگر تو اس ملک کی سارے مسئلے سالو ہو گئے تو پھر کیا سیاست کیسے چلے گی؟ بٹ نہیں ایبسلیوٹلی رائٹ، بٹ ایونچولی ہسٹوریکلی دیکھیں تو دیر از آلویز somebody who is there to question the status quo to bring about a change. پاکستان کی بات کریں، اگر ہم نے اسٹیٹس کو چیلنج کرنا بھی ہے جسٹ ان کیس فار دا سیک آف آرگومنٹ لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ، تو وہاں پہ تو کوئی ایک یونیفائڈ وائس ہی نہیں ہے، یونیفائڈ گول ہی نہیں ہے. مطلب دیر از سو مچ ڈیوائڈ ان دا کنٹری، لنگوسٹک بیسس پہ، کلچرل بیسس پہ، So جغرافیکل. the real powers that be benefit from the lack of unity. اگر تو یونیفائڈ موومنٹ بن جائے، اور میں آپ کو اب اگزامپل دیتی ہوں، آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں، آئی مین اگر ہمارے سیاست دان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کوئی سمجھوتے نہیں کریں گے اور آگے چلنے کی کوئی طریقہ کار نہیں بنائیں گے، تو نیچرلی جو سول امبیلنس ہے، سول ملٹری امبیلنس ہے، وہ رہے گا. مطلب اور اگر تو مطلب آپ نے ایسے ہی رکھنا تو وہ بھی ٹھیک ہے، ملٹری پھر چلائے، مگر ملٹری کو پھر گورننس کے اندر بھی زیادہ آنا پڑے گا، اور جو ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ جو ہائبرڈ کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی وہ جو سمجھوتے کی آپ چاہتے ہیں کہ سمجھوتے کے ساتھ ہم آگے جائیں، وہ نہیں ہونے پائے گا. اس میں بھی ڈویزونیس ورکس ود دس ہائبرڈ سسٹم، بیکاز یہ جو سیاست دان ہیں وہ ملٹری کے ساتھ ریپروش پہنچاتے ہیں، نہ کہ اپنے ساتھ. وہ ڈویژن جو ہے از ہیلپنگ دا موو دا ڈائنامک آف دس موومنٹ. میں آپ کو اس کی طرف آپ کو میں توجہ دلوا رہی ہوں. نہیں ایبسلیوٹلی رائٹ، ایبسلیوٹلی رائٹ. سو ایک پولیٹیکل ڈویژن بھی ہے اور ایک سوچ کی ڈویژن بھی ہے. جو میں پہلے آئیڈیولوجیکل ایگزامپل از کہ وی آر ناٹ شیور ایز ٹو پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی ہونا ہے یا انلائٹنمنٹ کی طرف ہم نے دیکھنا ہے. فار ایگزامپل یور ورک آن دی انلائٹنمنٹ، وین ایور دا ورڈ انلائٹنمنٹ اور روشن خیالی ہیز بین یوز، تو رائٹ نے کرٹیسائز کیا ہے. مطلب آپ نے ماڈرنائزیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ یہ لا دینیت ہے. اگر آپ آرگیومنٹ کے طور پہ اگر آپ پریزنٹ کریں کہ 1400 سال پہلے بچیوں کے حقوق دیے گئے تھے تو دیٹ واز پریٹی ماڈرن، نہیں تو وہ کہتے ہیں نو آپ نے ماڈرن اسلام کا ساتھ لفظ جوڑا تو آپ کافر ٹھہرے. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، آپ جن کو کنزرویٹیوز کہہ رہے ہیں، ان کے یہ بھی ایک سیاسی ایک ایٹیٹیوڈ ہے. یہ انٹلیکچولی اوتھینٹک پوزیشن تو نہیں ہے، کیونکہ میں نے دکھایا ہے کہ یہ جو روشن خیالی کا جو آئیڈیا ہے، یہ لبرلزم نہیں ہے. جن لوگوں نے استعمال کیا انہوں نے پرشین ایکیومین، پرشین سورسز کے تھرو یہ استعمال کیا، کیونکہ اسلام کو تو مطلب لبرلزم میں جگہ ہی نہیں دی گئی. آئی مین آج کل جو میں نے دکھایا ہے کہ جو اسکالرشپ آئی ہے وہ یہی دکھا رہی ہے کہ لبرلزم، اور ایٹ لیسٹ the liberalism of empire followed by so-called Western liberalism, it was in opposition to Islam. اس میں تو مسلمانوں کو نہیں انکلوڈ کرتے. مگر جو حیرت کی بات مجھے لگی کتاب میں، جب میں تحقیق کر رہی تھی، کہ لیٹ 19th ارلی 20th سینچری میں بے شمار لوگوں نے اردو میں کتابیں لکھی، ناولز لکھی، پروز لکھا، پوئٹری لکھی، جو مطلب روشن خیالی کی بات کرتے تھے. وہ لبرلزم انہوں نے نہیں کیا. اور مطلب یہ کہ اتنے زیادہ ہم نے انگریزی ورڈز اردو میں لیے، بٹ ہم نے لبرل نہیں لیا، ہم نے اس کو روشن خیالی کہا یا آزاد خیالی کیا، اور اسی وجہ سے کہ پرشین میں تھے. یہ جو اپوزیشن ہے روشن خیالی کی ہمارے کنزرویٹو والوں میں، it's because of the association with westernization اور with western liberalism. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک غلط ایٹیٹیوڈ ہے. اور جن لوگوں نے لکھا تھا روشن خیالی کے بارے میں، اور میری کتاب میں ہے، وہ مطلب وہ ان کے لیے ماڈل روشن خیالی کا رسول پاک تھے، نہ کہ کوئی ویسٹرن تھنکر. یہ سمجھ نہیں آتی. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ جو the view کہ ریلیجن کا اپوزٹ لادینیت ہے is incorrect, because religion کا opposite اور antagonistic is atheism, anti-religion. Religion, I mean, and secular means, I mean, the secularists in the West
انہوں نے مذہب کو تو کبھی نہیں چھوڑا. وہ کرٹیسائز کرتے تھے تو چرچ کے فادرز کو کرٹیسائز کرتے تھے. آپ والٹیئر کو دیکھ لیں جو انلائٹنمنٹ تھنکر ہے, ہی واز اگینسٹ دا چرچ فادرز, ناٹ اگینسٹ ریلیجن. سو یہ ایک ہماری غلطی ہے, اور میں نے ایک کتاب میں یہی دکھایا ہے کہ مذہب کے خلاف تو کوئی بھی نہیں تھا. اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ ریزن, ریشنلزم یا ریزن از مور اپروپریٹ فار روشن خیال مگر ناٹ فار دوز ہو آر کنزرویٹو, تو وہ سب یہ دکھاتے ہیں کہ مذہب اور ریزن, مطلب دے ناٹ اگینسٹ ریزن, دے اگینسٹ ایکسیسو ریزن. اور یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر سائنٹسٹ بھی, آج کل کے سائنٹسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لمٹس ہیں ریزن کے, دے آر لمٹس ٹو ریزن. سو دیٹس آل دیٹ دیز پیپل ور سیئنگ, دے ور ناٹ اگینسٹ ریزن. سو مگر میں جو بات کہہ رہی ہوں کہ روشن خیالی کی جو بات ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی ویسٹرن انٹروژن نہیں ہے, یہ آپ کے اندر سے ہی آئی ہے. ٹھیک ہے, بٹ یو اسٹیٹڈ ایٹ دا اسٹارٹ آف دس آرگیومنٹ یہ سارا کچھ بھی پولیٹیکل ہی ہے. مطلب مجھے سیاست, ہر طرف سیاست ہی ہے, مگر فرق پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے انسٹیٹیوشنز بنائی ہیں. انسٹیٹیوشنز آر نیور پرفیکٹ, مگر وہ کسی طریقے سے جو کانفلکٹ ہوتی ہے, جو لڑائی ہوتی ہے, اس کو ذرا ماڈریٹ کر دیتے ہیں. مطلب سو واٹ آئی مین از کہ ڈیموکریسی جو ہوتی ہے, ہم بات جمہوریت کی بہت کرتے ہیں, مگر جمہوریت کو چلانے کے لیے آپ کو انسٹیٹیوشنز چاہیے ہوتی ہیں جو لوگوں کی کانفلکٹس کو میڈیٹ کر سکیں. یو نیڈ میڈیشنل انسٹیٹیوشنز, وہ ہم نہیں بنا پائے. پارلیمنٹ بھی ہمارا یا تو بالکل ہی ربر اسٹیمپنگ پارلیمنٹ ہے, یا ایک محکمہ ہے جہاں پہ لوگ جا کے لڑتے ہیں اور چیختے ہیں, چلاتے ہیں. اور یہ مطلب دا پوائنٹ از کہ پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو سننے کی توفیق ہونی چاہیے, وہ ہم میں ہے نہیں. آپ سب کو کافر کہنے کے پہ لگ جاتے ہیں. سو یہ ایک قسم کا بہت ہی غیر جمہوری جو ہمارا رویہ ہے, اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا اگر ہم نے کہیں آگے جانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ٹیمپرامنٹ کی بہت کمی ہے. لیکن جو آپ نے بھی ایک چیز کہی کہ ہم سب کو کافر کہنے پہ لگ جاتے ہیں, جو ہم سب کو کافر ٹھہرا دیتے ہیں, واجب القتل آرام سے کہہ سکتے ہیں کسی کو بھی, وہ سارا کچھ از اٹ اگین سیاسی؟ بیکاز فار می آئی تھنک اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود ریلیجن اینڈ آئیڈیالوجی. It's actually a result of a particular پولیٹیکل کلائمیٹ جو بن گیا ہے. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں, لوگوں کو کافر کہنا, یا یہ پہلے نہیں اتنا زیادہ کیا جاتا تھا, یہ پاکستان بننے کے بعد زیادہ ہوا ہے, اور یہ بہت اہم بات ہے. کیوں زیادہ ہوا ہے؟ I want to add something over here. You said کہ پاکستان کے بعد ہوا, لیکن پوسٹ وار آف انڈیپینڈنس 1857 دیوبند, جب علی گڑھ موومنٹ کھڑی ہوئی تو اس کے مد مقابل جب دیوبند آئی تو انہوں نے سر سید کو بھی کافر ٹھہرایا, اور اسی سوچ کے اوپر ٹھہرایا, مگر پھر بھی کچھ کر نہیں پائے, کیونکہ انہوں نے پھر بھی علی گڑھ موومنٹ چلائی, انہوں نے پھر بھی بے شمار لوگوں کو جانشین ان کے سامنے آئے اور کام چلا. اور وہ سوچ جو, اور دیوبند بھی, مطلب ان کی سب سے بڑی جو لڑائی تھی سر سید کے ساتھ میرے خیال میں, وہ یہی تھی کہ سر سید مذہب کے اس میں دائرے میں آ رہے تھے اور مذہب کو ریفارم کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی ٹرف ہے اور اس میں یہ انٹروڈ کر رہے ہیں, تو اس پہ جھگڑا تھا زیادہ. مگر میں سمجھتی ہوں کہ دیوبند نے بہت کنٹریبیوٹ کیا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا کہ سر سید کیونکہ ان پہ کفر کے فتوے لگ گئے تھے, وہ کچھ کر نہیں پائے, یہ بھی غلط ہوگا, کیونکہ بہت کچھ کر پائے. ٹھیک ہے, میک سینس. اس سے تھوڑا سا اور میں پیچھے آپ کو ہسٹری کے اندر لے کے جاؤں. ہم نے دیکھا کہ آفٹر دا 30 ایئرز وار پہلی دفعہ چرچ کو سیپریٹ کیا گیا اسٹیٹ افیئرس سے. ٹھیک ہے, اب وہی جو 1648 کے اندر ٹریٹی سائن ہونے کے بعد جو پریزنٹ ایرا کے اوپر لایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ ریلیجن سنس اٹ از ایکسپلائٹڈ اے لاٹ ان دا ریلمز آف آر کنٹری, تو مے بی جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا, وہ شاید سوچ غلط تھی. قائد اعظم نیور وانٹیڈ دیٹ, تو مے بی اسٹیٹ افیئرس کے اندر سے ریلیجن کو تھوڑا سا سائڈ پہ ہونا چاہیے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ یہ چیز صحیح ہے, اور مطلب ہر چیز, مطلب سب سے بڑی بات جو میں نے اپنی نئی کتاب میں دکھائی ہے وہ یہی ہے کہ سید احمد خان نے بہت کوشش کی کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ ہر چیز مذہب کو ہر چیز میں مت لے کر آؤ. ان کا موقف تھا کہ مذہب جو ہوتا ہے, مذہبی خیالات جو ہوتے ہیں, مذہبی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بدلتی نہیں ہیں, مگر دنیا بدلتی ہے. اور اگر آپ ہر چیز کو مذہب کے ساتھ اگر آپ جوڑ دیں گے تو پھر آپ اس کو بدل نہیں سکیں گے, دنیا کے ساتھ چل نہیں سکیں گے.
تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ یہ کہنا کہ اسلام از اے وے آف تھاٹ مطلب بہت ہی ویگ قسم کا ہے، مگر ہر چیز ریلیجن مذہب کے بارے میں نہیں ہوتی، مگر ہم نے یہاں پر اس میں بہت کنفیوژن ڈال دی ہے۔ اب فور انسٹنس لوگوں کا کہنا کہ آم نہیں ہم کھائیں گے کیونکہ یہ سنت نہیں ہے، رسول پاک آم نہیں کھاتے تھے، اب لوگ کہتے ہیں، مجھے بتائیے کہ اب یہ اس میں مذہب کا کیا تعلق ہے؟ سو ہمیں خود سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ ہم کن مذہب کو ہم ہمارا مطلب کیا ہے مذہب کا؟ مجھے تو کوئی بتا ٹھیک ہے، پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں، مگر پاکستان کا مطلب یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم ناانصافیوں کے خلاف، ہم انیکویٹیز کے خلاف، اور سب سے زیادہ تو ہم اپنے تعلیم دیں اپنے لوگوں کو تاکہ وہ اپنی بہتری کی طرف جائیں۔ اس پہ کیوں نہیں ہم زیادہ اس پہ توجہ دیتے؟ کیا مطلب ہے مذہب؟ اور میں نے دکھایا ہے کہ جو مذہب بھی جو یہ آپ ڈاکٹر فضل الرحمان کا کام جو اس ملک میں یعنی کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، جب میں ان کا نام لیتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں مجھے آپ کا مطلب مولانا فضل الرحمان، سو مطلب پوائنٹ از دیٹ میں اگر آپ ان کا کام پڑھیں تو ان کا سارا جو ماڈرنسٹ اسلام کا کرٹیسزم ہے وہ تو دونوں سو کالڈ لبرلز اور آرتھوڈاکس لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جو لبرلز تھے وہ چاہتے تھے کہ اسلام جو ہو ایک پیونیٹیو ریلیجن، جو آرتھوڈاکس تھے وہ چاہتے تھے کہ اسلام کا مطلب پاکستان میں یہ ہو کہ آپ پیونیٹیو اسلام لائیں، یعنی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور دھمکیاں دیں اور تاکہ وہ ڈرے رہیں۔ اور جو لبرلز تھے وہ بڑے خوش تھے کہ آپ نے جو ہمارے جو علماء ہیں یہ اسی اسلام کو صرف پیونیٹیو رکھنا چاہتے ہیں، اس کے دائرہ زیادہ وسیع نہیں کرنا چاہتے۔ تو اسی وجہ سے جو کئی چیزیں ہماری اسلامی ہیں، ایگالیٹیرینزم اسلام کا سب سے بڑا میسج ہے، اس کو ہم بھول بھلا گئے ہیں۔ سو مجھے آپ بتائیے کہ یہ کیا مذہب ہے بھی کہ نہیں؟ یہ بھی سیاست چل رہی ہے۔ ویری انٹرسٹنگ دیٹس مطلب آپ مجھے بتائیے آپ کے جو میڈیاز ہیں، آپ کے جو میڈیا چینلز ہیں، وہ بھی تو سیاست کر رہے ہیں، وہ بھی تو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا بڑے سال ہوئے بائی ویری نوٹیبل اینکر کہ اگر ہم جا رہے ہیں 50 میل پہ ہماری گاڑی ہمارے چینل کی، تو دوسرا چینل 60 پہ چلاتا ہے اور پھر ہم 70 پہ چلاتے ہیں، پھر وہ ہم 70 پہ چلاتے ہیں تو پھر وہ 80 پہ چلاتے ہیں، یعنی کہ سب ایوری دوڑ چل رہی ہے۔ اور سارا جو کنفیوژن ہے یہ ہے، یعنی کہ سوچ میں کوئی خاص وسعت نہیں آئی، کوئی اس میں پختگی بھی نہیں آئی۔ جس کو آپ مذہب کہتے ہیں اس کے بارے میں ذرا سوچنا چاہیے، کیا آم کھانا ایک مذہبی ایشو ہے؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی ہو بھی نہیں سکتا، لیکن I'm just ڈر giving you a لگتا ہے۔ ridiculous example, but that's basically where we are at. So میں سمجھتی ہوں کہ مذہب کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے کہ ہم کس چیز کو مذہب سمجھتے ہیں اور کس چیز کو دنیاوی چیز سمجھتے ہیں۔ ہر چیز دنیا میں مذہبی نہیں ہے، مگر بالکل ہم نے اس کو جوڑ دیا۔ آپ دیکھیے ہماری خواتین بھی جو ہیں جب جاتی ہیں جب جاتی ہیں قرآن کلاسز لینے، تو وہ یہی پوچھتی ہیں کہ ہم نیل پالش لگا سکتے ہیں؟ یہ پوائنٹ ہے کہ یہ باتیں تو نہیں ہیں، اور بڑی باتیں ہیں اسلام کے اندر جس کی تو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو بالکل ایسے میرا تو یہی مسئلہ ہے۔ نہیں، مسئلہ نہیں ہے، آئی تھنک اٹس ویری تھاٹ پرووکنگ میں تو یہ انلائٹننگ۔ کہہ رہی ہوں کہ جو آج اس بات کو آپ مذہب کی بات کر رہے ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ وہ مذہب ہے ہی نہیں، وہ سیاست ہے۔ بٹ ان کو بتائے گا کون؟ دے آر ان میجورٹی۔ اگر آپ یہ سیاست کا ایکسپلین کرنے کی اسماعیل، یہ مطلب آپ اگین ہم تاریخی لحاظ سے دیکھتے نہیں ہیں، ہم ہمیشہ ایسے نہیں تھے۔ آپ تو جوان ہیں، چھوٹے ہیں مجھ سے بہت، مگر ہم نے تو اس ملک کو دیکھا ہے 1960 کی دہائی میں، 1970 کی ارلی ایئرز میں بھی دیکھا ہے، بہت فرق ملک تھا۔ یہ تو نئی چیزیں ہم نے اپنا لی ہیں، یہ پہلے تو نہیں تھا، اور ہم نے سیاسی وجہ سے اپنائی ہے، نہ کہ مذہبی ضروریت کی وجہ سے۔ ضیاء اللہ کو مذہب تو ہمارا بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اور بات ہے۔ 70 کی دہائی میں ٹھیک تھا، تو 70 کے بعد تو ضیاء بھائی آ گئے تھے، تو کیا بہت بدل گیا نا، مگر وہ بھی جیو پولیٹیکل تھا، وہ بھی ڈومیسٹک تھا، وہ بھی سیاست کی وجہ سے رنگ بدلا ہے۔ نہیں، مجھے پھر وہی نا اسلامائزیشن میرے ذہن میں آ رہی ہے نا، کیونکہ آپ نے 70 کی دہائی تک ٹھیک کیا، اس کے بعد ضیاء بھائی آئے اور اسلامائزیشن آ گئی۔ یعنی کہ آپ کے جو اسٹیٹ ہے اس نے اسپیس دے دی نا ایسی سوچ کو، پہلے تو نہیں تھی، پہلے تو ریزسٹ کرتے رہے ہیں، پہلے بھی کوشش کی گئی مگر نہیں چلا۔ سو یہ جو اسپیس بن گئی نا، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟
میں تو سمجھتی ہوں کہ سوچ بچار کے ساتھ مذہب کو جو اس کی اصلیت ہے اس کو مطلب اس کو وہ آپ سنبھال کر رکھیں، مگر اور چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں ایک آئی مین ود اے گیو اینڈ ٹیک. یہ نہیں کہنا کہ میں ٹھیک ہوں آپ غلط ہیں اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ کافر ہیں. سو مطلب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، یہ تو بالکل ہی غیر جمہوری سوچ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ بات کرے کون؟ مطلب ہمارے لیے تو صرف عبادات ہیں، اخلاقیات کا تو تعلق ہی کوئی نہیں. میں سمجھتی ہوں اسماعیل کہ میں مانتی ہوں کہ آپ کے کئی ڈیکیڈز گزر گئے ہیں جب یہ سپیس دی گئی. اب اس کو بدلنے میں تو بہت وقت لگے گا. سب سے زیادہ تو میں اپنے علماء کرام کو یہ کہوں گی کہ وہی ان کو اس میں مدد دینی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اگین اسٹیٹ کی ضرورت تھی اس طرح یوز کرنا ضیاء کے زمانے میں، اب نہیں ہے. سو شاید اگر اس کی طرف ہم زیادہ جائیں اور اس میں پختگی دکھائیں تو شاید کچھ بدل سکے. مگر اگین آئی کم بیک ٹو مائی ارلیئر پوائنٹ کہ کیا ہم بدلنا چاہتے ہیں، کہ کیا یہ لوگوں کو فائدہ ہے اس طرح لڑائی رہے. یہ میں اس کے بارے میں آپ خود ہی سوچ لیجئے. نہیں نہیں، ایبسولوٹلی رائٹ، ایسے ہی ہے. ان کو جاہل گوار رکھو تاکہ یہ سوال نہ کر سکیں، اپنے حقوق نہ مانگ سکیں. ایگزیکٹلی، کیونکہ پاکستان تو مطلب میں سمجھتی ہوں کہ بہتری ہو سکتی ہے اگر ہم چاہیں، مگر میرا اب مجھے ڈاؤٹ ہو گیا کہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے. بس یہ میرا. نہیں نہیں، اچھا پوائنٹ. اور اس کے اندر آپ نے کوشش کرنی چاہیے. جس نے کوشش کی، میرے ذہن کے اندر انجینئر محمد علی مرزا ہے جو کہ اس ٹائم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، 295 سی جھیل رہے ہیں. جی، تو یہ ٹریجڈی ہے نا، یہ ہماری صرف وہ نہیں، آپ کے جو بھی اسکالرز آپ کے اتنے آپ نے پروڈیوس کیے ہیں. فضل الرحمان صاحب کو بھاگنا پڑا یہاں پہ، داؤد رہبر صاحب یہاں نہیں رہ سکے جو بہت ہی عمدہ سوچ کے مالک تھے اور لکھتے بہت اچھا تھے، وہ بھی ان کو بھی چھوڑنا پڑا. مطلب کس کو رہنے دیا؟ گاندھی صاحب کو بھی آپ نے بھگا دیا. سو مطلب یعنی کہ ہم کسی کو رہنے نہیں دیتے جو 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 جن کی سوچ جس میں کچھ پختگی ہو، جو لوگوں کو مدد کر سکے. مگر اسلام کے اوپر بے انتہا اسکالرشپ ہے اور بہت عمدہ اسکالرشپ ہے، جس کو ہم لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں اسماعیل، ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں. تو اگر آپ نے صرف نیوز میڈیا کی طرف جانا ہے اور سوشل میڈیا پہ جانا ہے تو پھر تو کوئی امید نہیں رکھ سکتے کہ ہمارے لوگوں کی سوچ میں پختگی آئے گی اور اسلام کو بہتر سمجھ پائیں گے. ناٹ ایٹ آل ڈاکٹر صاحب. ہم نے سوشل میڈیا پہ آ کے تو ہم نے فیملی بلاگنگ دیکھنی ہے اور ٹک ٹاک بنانے ہیں، اور یہ ہماری نظر ہے. بس یہ مسئلہ ہے. سو یہ اور پڑھتے نہیں ہیں. مطلب جتنی غرور کے ساتھ مجھے پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم کتابیں نہیں پڑھتے، ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں. مطلب میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ نہ معاف کرے، نہ معاف کرے. آپ میم آپ کا ویزا لگا، میں میرا نہیں لگا. میں اس پہ اور بات کرنا یہاں بھی چاہتا. کوئی بہتر نہیں ہے آپ کو میں صرف یہی بتا دوں. اچھا اچھا. یہاں بھی بہت مشکل ہے. پوری طرح تو نہیں ہے، مگر یہاں پہ کیونکہ پش بیک ہے، مگر بہت سے لوگ یہ سوچ پاکستانیوں کی طرح ہی سوچ ہے جہاں تک مذہب کا سوال. رائٹ، ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن. میم بفور کنکلوژن جانے سے پہلے وے فارورڈ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مستقبل کیا ہے؟ پڑھنا ہے، ہم نہیں پڑھتے. سو لائک آئی ڈونٹ وانٹ این آئیڈیلسٹ آنسر، آئی وانٹ کہ ہم ریئلزم کے اندر رہتے آپ ہوئے. کو خود جد و جہد کرنی چاہیے ایک انڈیویجول لیول پر سب کو، which hopefully will translate into a collective level. ایک تو بچوں کو آپ اپنے بچوں میں توفیق دیں ان کو، تاکہ وہ پڑھنے کی طرف توجہ دیں. یعنی میں نہیں کہتی ٹیکسٹ بکس پڑھیں، میں کہتی ہوں کہ بچوں کی کتابیں پڑھائیں ان کو. یہ جو ریڈنگ سے ہماری جو نفرت ہے ہماری قوم کو، اس کو کسی طریقے سے ایڈریس کریں تو ہم بہت کچھ پا سکتے ہیں میرے خیال میں. تاکہ ہماری سوچ میں کچھ بہتری آئے، تاکہ ہم بہتر خیالات کے ساتھ آگے آئیں، نہ کہ صرف نفرت پھیلانے کے لیے آگے آئیں. کس کو پڑھائیں گے یہاں پہ؟ تو مطلب آپ کا لٹریسی ریٹ ہی جس ملک کا کچھ بھی نہ ہو، انکاؤنٹیبل ہو، وہ بیچاروں کو اخبار نہیں پڑھ سکتے، ان کو کتابیں کیسے پڑھائیں گے؟ میں تو سمجھتی ہوں اسماعیل کہ جو پڑھ رہے ہیں میں ان کے بارے میں زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ وہ آدھے پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. اور جو ہمارے بالکل ہی جو ان پڑھ ہیں ان میں ابھی بھی سوچ ہے، ابھی بھی ان میں انٹیویٹو سوچ ہے، کامن سینس ہے. مگر جو ہمارے پڑھ گئے ہیں نا وہ ان میں بہت، کیونکہ وہ آدھے پڑھے ہوئے ہیں اور پوری طرح اچھی طرح تحقیق بھی نہیں کی ہوئی. اور تحقیق کی مطلب مطلب تحقیق کرنے کا مطلب آئیڈیا ہی نہیں کہ کیسے کرنی ہے. ان لوگوں پہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ گن ڈال سکتے ہیں اور ڈالتے بھی ہیں، نہ کہ آپ کے بالکل جو بیچارے ان پڑھ، جن کو ان پڑھ رکھا گیا ہے غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. تو ہم نے یہ بہت زیادتی کی ہے. مگر رہ سہ کر جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم چاہیں تو اس ملک کے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں، مگر کیا ہم چاہتے ہیں؟
یہ میرا سوال آپ کے ساتھ واپس ہے. Perfectly summed up, perfectly. Thank you so much, ma'am. Dr. Sabir, this was a wonderful discussion. وقت کی قلت تھی, but honestly, if it was up to me or to you, تو ہم اس conversation کو میرا خیال ہے سارا دن کنٹینیو کر سکتے ہیں, بیکاز پاکستان کی بہتری جو ہے وہ شاید اسی طرح کے ڈسکورس سے آ سکتی ہے. ڈیئرلی ہوپنگ دیٹ یو enjoyed the conversation. I'm sure you'll have lots to say about it. فیل فری ٹو سے اٹ. جو دل میں آتا ہے وہ سوال رکھیں, ایتھکس کو مت بھولیں, اور میرا خیال ہے ڈسکورس وہی خوبصورت اچھا لگتا ہے جس میں بہتری آ سکے. سو آئی ایم اوپن ٹو ڈسکشن. آئی وانٹ یو کہ آپ بتایا کریں اپنے اوپینین, بیکاز آئی ریڈ یور کامنٹس اینڈ دی آئیڈیا از کہ بہتری ہو سکے, میری بہتری, آپ کی بہتری, ہماری آنے والی نسلوں کی بہتری اور پاکستان کی بہتری. ڈاکٹر عائشہ جلال کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ. دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم جی, اللہ حافظ.